बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की बूज़ी वबा से निजात अता फरमाए। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे सिंध हुकूमत ने जो 3 JITs की रिपोर्ट्स पब्लिक की हैं, जिसमें अब तक जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं, जिसमें उज़ैर बलोच और सानिया बल्दिया टाउन के सामने आई है, जबकि तीसरी निसार मोराई की रिपोर्ट जो है वो भी सिंध हुकूमत ने चूँकि पब्लिक करने का ऐलान किया था, कुछ ही देर में वो भी सामने आ जाएगी। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस पर काफ़ी लेदे हुआ, इससे पहले वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का खासा तज़किरा आता है, उसका भी जिक्र करेंगे। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर जिस अंदाज में ये पेश की थी, और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने ये बात करते हुए कि इस रिपोर्ट में जो कि बिलखसूस उज़ैर बलोच की रिपोर्ट है, उसमें एक साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और फरियाल तालपुर का जिक्र नहीं है, जबकि असेंबली फ्लोर पर अली ज़ैदी ने उनका नाम लिया था। तो इस पर भी हम बात करेंगे, और जो रिपोर्ट्स पब्लिक हुई हैं बजाते खुद इसमें जो कुछ कहा गया है इसके मतन में, उसकी भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि LOC पर बिला इख्तियार फायरिंग की जा रही है। बाकायदा तौर पर DG ISPR की जानिब से ये ट्वीट भी सामने आया, खबर भी सामने आई। ये कोई पहली दफ़ा नहीं, रात भी फिर फायरिंग की गई, इससे पहले बटल सेक्टर पर फायरिंग की गई थी। मुसलसल हमारे सफारत खाना जो हैं वो मुसलसल उन्होंने इंडिया के सफारतकारों को बुलाकर कई मरतबा ये मरासले भी थमा चुका है। ये सूरत हाल कहाँ तक जाएगी इसका भी हम जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ जो कोरोना की सूरत हाल है और मुल्क में महंगाई का इस वक्त उरूज है, बिलखसूस आटे का बहरान है, उसकी भी बात करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले JITs पब्लिक कर दी गई। सिंध हुकूमत का ये कहना है, बड़ा सीना तान के ज़ाहिर है, उस दिन मुर्तज़ा वहाब साहब ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था हम ये पब्लिक करने जा रहे हैं, उसका एक पस मंज़र भी है। आप क्या समझते हैं? पहले तो हम इसके मतन पे बात करें, इसकी टेक्निकलीज़ पे बात करें, क्यों ज़रूरत पेश आती है इस पे बात करें। मैं इब्तदाई तौर पर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बड़ा दिल किया, आप क्या समझते हैं सिंध हुकूमत ने कि ये JITs पब्लिक की है? मुख्तलिफ हुकूमतों को ये पब्लिक करनी चाहिए इस तरह की रिपोर्ट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नकी साहब, बात ये है कि ऐसी रिपोर्ट्स बिल्कुल मंजर आम पर आनी चाहिए। बात ये है कि ये जराइम पेशा लोग जो हैं ये मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, फिर ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी काम करते हैं और उसी आड़ में ये अपने मकासद भी हासिल करते हैं। देखें, उज़ैर बलोच हो, हमाद सद्दीकी हो, सोलत मिर्ज़ा हो या गुल्लू भट्ट हो। आपको याद होगा ये गुल्लू भट्ट थे पंजाब में जो सानिया मॉडल टाउन पे गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, और वो ऐसे लोग जो जराइम पेशा लोग हैं ये मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टियों में चले जाते हैं और उनका ये सारा कवर लेके फिर इस किस्म की तबाहकुन कार्रवाइयाँ करते हैं। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में, जब पिछले पीपल्स पार्टी का दौर था, उसमें जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जब वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने ये कहा था कि लियारी अमन कमेटी जो है ये मेरे बच्चे हैं, और उस लियारी अमन कमेटी में उज़ैर बलोच साहब शामिल थे, उनके साथ थे। जब एक वज़ीर दाखिला की, उस वक्त वो वज़ीर दाखिला थे, जब वज़ीर दाखिला की आपको सरपरस्ती हासिल हो तो कैसे मुमकिन है कि फिर जो है वो उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई हाथ डालेगा या कोई कार्रवाई करेगा? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने उज़ैर बलोच की मर्ज़ी के मुताबिक तो वहाँ लोग तैनात किए हुए थे लियारी में, जो पुलिस अफसरान थे, जो उज़ैर बलोच साहब जिसका कहते थे उसको तैनात किया जाता था। आम आदमी का और मीडिया का लियारी में जाना मुश्किल हो गया था और लियारी में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे। बल्कि नबील गबोल जो थे वहाँ के, वो मेंबर थे वहाँ से पीपल्स पार्टी के, लेकिन नबील गबोल साहब भी लियारी में जाना उनका मुश्किल हो गया था, वो लियारी में अपने हलके में नहीं जा सकते थे। उज़ैर बलोच साहब इतने थे, उज़ैर बलोच हो, बाबा लाडड़ा हो या हमाद सदीकी हो या गुल्लू भट्ट हो, ऐसे लोग जो हैं ये मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टियों में चले जाते हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टियों का कवर लेके ये इस तरह की कत्ल गारत भी करते हैं, लूट मार भी करते हैं। मैं समझता हूँ ये इस तरह की JIT रिपोर्ट सामने आनी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं उनको भी ये अपने अंदर जो जराइम पेशा लोग हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। अब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इस वक्त पीपल्स पार्टी में नहीं है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की जो बेगम है डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, वो मौजूदा हुकूमत में वज़ीर है। अब ये देखना है कि क्या ये जो JIT रिपोर्ट सामने आई हैं इनकी रोशनी में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई की जाती है या नहीं की जाती, एक बात। दूसरी बात, आपको याद होगा अली ज़ैदी साहब जो हैं चंद रोज़ पहले असम्बली में एक कागज़ात लहरा रहे थे जिसमें एजेंसियों के, मुख्तलिफ़ एजेंसियों के नाम ले रहे थे और बता रहे थे कि फ़लाँ फ़लाँ के दस्तखत हैं इन रिपोर्ट्स पर, जिसमें वो बता रहे थे कि आसिफ ज़रदारी, फरियाल तालपुर
اور دیگر لوگوں کے نام ہیں، لیکن جے آئی ٹی جب سامنے آئی تو اس میں کسی کا نام نہیں تھا، عزیر بلوچ والی جے آئی ٹی میں، عزیر بلوچ والی جے آئی ٹی میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا علی زیدی صاحب نے وہ کاغذات کہاں سے لیے، علی زیدی صاحب کو وہ کاغذات کس نے دیے، اور علی زیدی صاحب جو لہرا رہے تھے وہ بتائیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹس آنے سے پہلے وہ کاغذات ان کو کیسے ملے، ان کو بھی یہ بتانا چاہیے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا، اب یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ جو کاغذات علی زیدی کے ہاتھ میں تھے اس کا حصہ تھے، کیا وہ رپورٹ سے نکال دیے گئے ہیں، اگر نہیں نکال دیے گئے تو کیا وہ جعلی کاغذات تھے، وہ کس نے تیار کیے، یہ اس پر ساری ایک الگ سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ بالکل اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر آئی جی جناب طاہر عالم صاحب۔ بہت شکریہ طاہر عالم صاحب وقت دینے کا۔ اب سر آپ کے علم میں ہے کہ آج 3 جے آئی ٹیز کی رپورٹس کو پبلک کیا ہے سندھ حکومت نے، اب اس کے متن میں بہت کچھ ہے، لیکن جب ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہوئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پولیس کا کردار ہے اس پہ بڑی تنقید کی گئی ہے، تفتیش کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، ایف آئی آر کے اندراج کے حوالے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی ظاہر ہے پھر بنانے کی نوبت آئی، پولیس رپورٹ جو ہے وہ کافی ثابت نہیں ہوئی اس پر؟ بلدیہ فیکٹری کا جو سانحہ ہوا اس کے سلسلے میں جو جے آئی ٹی بنی گئی کافی سینئر اور اچھی شہرت کے آفیسرز پر مشتمل تھی، لیکن یہ جے آئی ٹی یہ بھول گئی کہ ان کو ری انویسٹیگیشن کا کام بھی دیا گیا تھا۔ انہوں نے صرف کمنٹس نہیں کرنے تھے کہ اچھی تفتیش نہیں، ڈیفینیٹلی شروع میں انویسٹیگیشن میں غلطیاں کی گئیں، جان بوجھ کے کی گئیں۔ ہماری جو بدقسمتی سے گندی روایت ہے پولیس کی، یہ کوئی بھی واقعہ ہو مالک کو دھر لیا جاتا ہے، ساری انویسٹیگیشن کو مالک کے ارد گرد ہی گھمایا جاتا ہے، اور پھر حیرت ناک بات ہے کہ فیکٹری کا چارج بھی ایم کیو ایم کے ورکرز کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہے، شروع کی انویسٹیگیشن نے جو ہے بہت سی چیزوں کو نظر انداز کیا، انہوں نے جو الیکٹرک انسپیکٹر کی رپورٹ کو انکارپوریٹ نہیں کیا، اور اس میں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مثلاً ہماری جو بلدیہ کا جو فائر بریگیڈ سے رپورٹ لی جاتی ہے یا ایف آئی ایس ایون رپورٹ لی جاتی ہے، وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی انہیں ٹریننگ دینے کی کوشش نہیں کی کہ اس قسم کے معاملات میں کس طریقے سے انکوائری ہوتی ہے اور کیسے رپورٹ بنائی جاتی ہے۔ لیکن میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا، ہماری جو انویسٹیگیشن جو ٹیم تھی جی کہ بھائی اس سے پہلے جوڈیشل انکوائری تو ہو چکی تھی، ہائی کورٹ کے جج نے کی تھی، اب آپ کا کام تھا ملزموں کو فردر چلان کرنا، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کیس میں ایک سے زیادہ چلان سبمٹ کیے جا سکتے ہیں۔ کافی زیادہ ایویڈنس موجود تھی، تمام تر غلطیوں کے باوجود محمد اسد کا 164 کا سٹیٹمنٹ ہے جس میں بتا رہا ہے کہ کس طرح زبیر، وسیم دہلوی اور 3-4 دوسرے افراد کا کیا رول تھا، کس طرح انہوں نے شاپر پھینکے۔ عبدل غنی عرف بابر کا بھی 161 کا بیان موجود ہے۔ پھر جو پنجاب کی فورنسک لیبارٹری ہے، فورنسک ایجنسی ہے، وہ واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ کوئی الیکٹرسٹی فالٹ نہیں تھا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملٹیپل پوائنٹس پر آگ لگی، کسی ایک جگہ سے آگ لگتی ہوئی دوسری جگہوں پر کم ہی پھیلی ہے۔ بیسمنٹ میں جو آگ لگی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اوپر کی منزل سے آگ آئی ہو۔ اسی طرح سپروائزری ہال میں جو آگ لگی ہے اس کے بھی آگ کے ٹریول کر کے آنے کے کوئی شواہد نہیں ہے۔ تو اس محترم جے آئی ٹی کو یہ چاہیے تھا کہ 173 کی ایک اور رپورٹ، یعنی ایک اور چلان ملزموں کے خلاف ان شواہد کی بنیاد پر سبمٹ کرتے۔ محاذ ایک رپورٹ دیکھنا تو رپورٹ تو انہوں نے بھی دی ہے، اور نمبر 2 کھل کر ظاہر ہے ایم کیو ایم کے حوالے فیکٹری کا انتظام کیا گیا، یہ سارا کچھ کیا گیا، یہ بات تو انہوں نے بھی کی ہے، اور ان ذمہ داروں کو سزا پہنچانا کن کا کام تھا؟ ان ذمہ داروں کو سزا دینا صوبائی حکومت کا کام تھا جو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، چاہے اس رپورٹ میں پیپلز پارٹی کا نام آئے یا نہ آئے، لیکن ذمہ داری ان کی ہے۔ ایک عظیم سانحہ، سینکڑوں افراد جس میں
جو ہے جن کو جلا کے بھسم کر دیا گیا، اس میں ان کو کیسے کردار تک پہنچانا، اس میں دلچسپی لینا اس وقت کی رولنگ پارٹی کا کام تھا، چاہے اس کا نام کوئی لے یا نہ لے۔ طاہر اب آپ عالم صاحب، عزیر بلوچ کی رپورٹ کے متعلق جاننا چاہیں گے یا میری اوپینین؟ طاہر عالم صاحب، کیا ہمارا پالیسی کا جو نظام ہے، پالیسنگ نظام اتنا کمزور ہے کہ ہمیں جے آئی ٹیز بنانی پڑتی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نظام کیوں اتنا کمزور ہے؟ دیکھیں، پولیس کو سیاست دانوں کی لونڈی بنا دیا گیا ہے، اور خاص طور پر سندھ میں تو پولیس مکمل طور پر، اور جو پولیس آرڈر میں کا جو حلیہ بگاڑ کر وہاں نافذ کیا گیا، اب تو مکمل طور پر سیاست دانوں کے دائرہ کار کے اندر پولیس آ گئی ہے۔ عزیر بلوچ کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ عزیر بلوچ کو 2006 میں ایک ایجنسی پکڑ کے حوالے کرتی ہے پولیس کے، 10 ماہ وہ جیل میں رہتا ہے، 7 کیسز میں چلان ہوتا ہے اور ضمانت پر آ جاتا ہے۔ دوبارہ پھر وہ گرفتار ہوتا ہے چودھری اسلم کے ہاتھوں، بلکہ اس سے پہلے 2003 میں چودھری اسلم کے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے اور پھر فوری طور پر باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے تمام کرمنل جسٹس سسٹم پر بھی سوال ہے، پولیس پر ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کرمنل جسٹس سسٹم۔ اور آپ ذرا یاد کیجئے 2009 سے 2013 تک کا دور، کہ جب لاشیں اس طریقے سے کراچی میں گر رہی تھیں، جیسے آج ہم روزانہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کرونا سے 125 افراد اللہ کو پیارے ہوئے، آج 88 بندے مر گئے۔ اس طرح کراچی میں روزانہ لاشوں کی تعداد آ رہی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ عزیر بلوچ کا گروپ تھا، جس کی ایم ٹو ایم سے جھگڑا تھا، اور عزیر بلوچ کے گروپ کو پروٹیکشن حاصل تھی ہماری پیپلز پارٹی کی۔ اور مجھے جو یاد پڑتا ہے، جو میری یادداشت ہے، کہ عزیر بلوچ صاحب غالباً ایم این اے بھی تھے، میں غلط ہوں تو معافی دے دینا، اور وہ گرفتاری کی حالت میں اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں آتے تھے، اور کس سج دھج سے وہ تشریف لاتے تھے۔ ان کا پروٹوکول وزیر کے پروٹوکول سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج جمعہ ہے، آج اجلاس ختم ہو گیا، تو اب وہ واپس جیل میں جائے، کوٹ لکھپت جیل میں، اور منڈے کو دوبارہ جیل سے واپس آئے جب دوبارہ اجلاس شروع ہو، یا روز کے روز جیل میں جائے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سندھ ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے، کس کا تھا؟ وہ پیپلز پارٹی کے زیر انتظام ہے۔ سندھ ہاؤس کی پولیس کس کی ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کی ہے۔ اس میں جس وی آئی پی انداز میں اسے رکھا جاتا تھا، جس طرح کی کھانے پینے کی سہولتوں کے علاوہ ملاقاتوں کی سہولتیں سے میسر تھیں، صحیح، یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے یہ سارا عمل کہ پیپلز پارٹی کا نام بے شک اس رپورٹ میں ہو یا نہ ہو، پیپلز پارٹی شامل تھی۔ 2008 سے لے کر 2013 کے کراچی کو جہنم میں بنانے کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کی حکومت تھی؟ یہ سوال ہے۔ یہ سوال ایک میں بڑا سوال ہے، جو کہ میرے خیال میں اس جے آئی ٹی رپورٹ پبلک ہونے کے بعد زیادہ شدت سے گونجے گا۔ بہت شکریہ طاہر عالم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سجاد ترین صاحب، اب ظاہر ہے 2-3 سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک بات کی میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں نقی صاحب، انہوں نے کہا کہ عزیر بلوچ ایم این اے تھے۔ عزیر بلوچ کبھی بھی ایم این اے نہیں رہے۔ یہ طاہر عالم صاحب میرے خیال کو کوئی مسٹیک کر رہے ہیں، کسی اور نام کی کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔ البتہ وہ پیپلز امن کمیٹی جو تھی، ہاں وہ اس کے تھے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں رہے۔ اور پیپلز امن کمیٹی والوں کے لیے ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میرے بچے ہیں، اور آج ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں، اور ان کی بیگم جو ہے وہ اس وقت وفاقی وزیر ہے۔ لیکن جیسے آپ نے ابتدا میں ذکر کیا، اس وقت تو پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر داخلہ تھے، اس وقت یہ کارروائیاں ہو رہی تھی، تو سزا تو اس وقت ہی دینی چاہیے تھی۔ پولیسنگ کے نظام کے حوالے سے جب آپ نے سوال اٹھایا ہے، تو ظاہر ہے وہ حکومتوں کا اور سیاستدانوں کا معاملہ، اور وہ عمل دخل اور تھانہ کچہری، میرے خیال میں اس کے نتائج ہیں جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ مختلف ایم این ایز ہیں، یہ اس طرح کے لوگوں کو کور دیتے ہیں، اور یہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں، یہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ پورے کرتے ہیں، چاہے الیکشن والا دن ہو یا الیکشن کے بعد ہو، اپنے مخالفین کو مروانا ہو، اپنے مخالفین کے خلاف کارروائیاں کرانی ہو، اور یہ اپنے لوگوں کو طاقتور بنانا ہو،
اپنے مخالفین کے خلاف ایکشن کرنا ہو، یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیوں میں لوگ موجود ہیں جو اس قسم کے لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہیں ان کو بیٹھ کر اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ ان کی صفوں میں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو نکالنا ہوگا، کیونکہ ان جرائم پیشے لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ عزیر بلوچ جیسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس مختلف پاسپورٹ بھی ہیں، وہ مختلف ملکوں کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں، مختلف بہت بڑی اس میں چیزیں آئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جب اس وقت وزیر داخلہ جو تھے اس وقت ذوالفقار مرزا، اگر اس وقت ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، اب تو رپورٹ آ گئی ہے نا، رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے، اس رپورٹ کے تحت جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار ہونا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس رپورٹ کی روشنی میں عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات چلنے چاہیے تاکہ آئندہ سے کوئی جو ہے کسی غریب آدمی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ اور لیاری جو کراچی میں ہیں اس کو انہوں نے ایسے بنا دیا تھا جیسے کوئی وزیرستان جیسا علاقہ بنا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے لوگوں کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کی جو ان کے سرپرست ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ جرائم کو بالکل مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہیں کامران ٹیسوری صاحب۔ بہت شکریہ کامران ٹیسوری صاحب وقت دینے کا۔ سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ کے علم میں ہے آج رپورٹس پبلک ہوئی ہیں، 3 جے آئی ٹی رپورٹ جو وہ پبلک ہوئی ہیں، اب اس میں ایک تو عزیر بلوچ اور لیاری کا معاملہ ہے، اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ ثانیہ بلدیہ ہے، اس میں ڈائریکٹلی ایم کیو ایم کا نام سامنے آیا، بھتہ لینے کی بات اس رپورٹ میں متن میں بتایا گیا، 20 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے کے عوض میں جو ہے وہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی۔ رحمان بھولا کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، زبیر چریا کا نام سامنے آ رہا ہے، حماد صدیقی کا نام سامنے آ رہا ہے۔ کیا کہیں گے ایم کیو ایم پاکستان کا کیا موقف ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ میں ایم کیو ایم پاکستان بحالی کمیٹی کا اس وقت حصہ ہوں، جی جی، اور ایم کیو ایم کا موقف جو حیدرآباد والے ہیں وہ تو خود دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں کہ کتنے سالوں کے بعد یہ جے آئی ٹیز جو ہے اب منظر عام پہ آئی ہیں، جب تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان آپس میں ٹی وی ٹاک شوز کے اندر ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے، تو تب جا کے یہ جے آئی ٹیز منظر عام پر آئی ہیں۔ اور ابھی اس کا صحیح طریقے سے ہم بھی مطالعہ کریں گے کہ اس میں کیا ہے، کون کون سے پیراگراف میں کیا کیا چیزیں ہیں، اپنے لیگل ٹیم سے مشورہ بھی کریں گے۔ لیکن میرا یہاں ایک پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پورا پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے اور جس طریقے سے اندرونی اور بیرونی حالات سے گھرا ہوا ہے، اس ٹائم پر ان چیزوں کا آنا، اور پھر اس کے بعد ہم اصل مقصد سے، اصل چیزوں سے اپنا ذہن ہٹا کے ان چیزوں پر لگ گئے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ ان کا حل ہونا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں جے آئی ٹیز رپورٹ بہت ساری آتی ہیں، لیکن کیا اس پر کوئی عمل درآمد ہوگا، کیا کوئی قصوروار ٹھہرایا جائے گا، یا کسی کو سزا ملے گی، یہ دیکھنا ہے۔ یہ بالکل کامران ٹیسوری صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ سزا اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ابھی جیسے عزیر بلوچ کا معاملہ ہے، اب ابھی ڈسکس کر رہے تھے، ترین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو وہ سوال یہی ہے کہ اس وقت وزیر داخلہ تھے ذوالفقار مرزا صاحب، اور اس زمانے میں ظاہر ہے اب وہ پی ٹی آئی میں ہیں، لیکن ظاہر ہے جب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے تو سزا ملے گی، کوئی جس جماعت میں بھی ہیں تو اس وقت اس حکومت کا حصہ تھے، اس وقت آپ بھی ظاہر ہے یہ جو ایم کیو ایم آپ بحالی تحریک کا ذکر کر رہے ہیں، اس وقت ایم کیو ایم تھی، متحد تھی، ایم کیو پاکستان تھی، تو اس وقت یہ صورتحال پیش آئی اور اس وقت کے یہ نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں میں تو ایک بات سے اور حیران ہوتا ہوں، بلکہ میں کل ایک ٹی وی چینل پر دیکھ رہا تھا کہ علی زیدی صاحب جو ہے وہ ذوالفقار مرزا صاحب کو ہیرو قرار دے رہے تھے، بڑا بریو مین کہہ رہے تھے۔ تو میں دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ اس ملک کا مقدر دیکھیں کہ جب آپ حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ ہیرو بن جاتے ہیں، اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو زیرو بن جاتے ہیں، اور یہی اگر ابھی حکومت میں نہ ہوتے تو یہ سارے لوگ ان پر چڑھائی لے کے دوڑ رہے ہوتے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو اس کا سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت چینج ہو جاتی ہے، اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کسی اور طریقے سے الزام کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ جے آئی ٹی سامنے آئی ہیں، مین مقصد یہ ہے چاہے وہ آپ کے عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی ہو، چاہے وہ بلدیہ ثانیہ کی جے آئی ٹی ہو، لیکن جے آئی ٹی آنا اور اس کے اوپر ٹی وی پر بات چیت ہونا، اور آپ یہ دیکھیں کہ جے آئی ٹی کے آنے کے باوجود اس میں سے کسی ایک کی بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی صحیح ہے یا غلط ہے، اگر غلط ہے تو اس کی سزا کیا ہے،
اس کی گرفتاری عمل میں آئے گی یا نہیں آئے گی، یا یہ جے آئی ٹیز بھی صرف ٹی وی ٹاک شوز کی نظر ہو کر ختم ہو جائے گی؟ 4 دن آپ کو یہ ٹی وی پہ نظر آئیں گی اور اس کے بعد پھر کسی سرد خانے کی فائلوں میں جمع ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انصاف پسند معاشرے کام کا لگنا، دیکھیں کسی پر الزام لگنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ کسی پہ 4 سال الزام لگائیں اور پھر آخری میں کورٹ اس کو باعزت بری کر دیں۔ اگر تو جے آئی ٹیز نے رپورٹ بنائی ہے، حقائق ہیں، تو ان کو چاہے وہ زہر بلوچ کی ہو چاہے بلدیہ ثانیہ کی ہو، دیکھیں کوئی بھی آدمی اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں سختی سے اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں کہ اگر کہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ اچھا ٹائم ہے، نیا پاکستان ہے، ان کو چاہیے سدھاریں اور اس ملک میں جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ اس سے اچھا اور کیا موقع آئے گا؟ کامران صاحب، آپ نے سہولت مرزا کا وہ آخری پیغام تو سنا ہوگا جو انہوں نے نوجوانوں کے نام دیا تھا، جیل میں سے ایک ویڈیو آئی تھی باہر، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ماضی میں ایک فاروق دادا تھے، ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا۔ یہ زیادہ جو جرائم پیشہ لوگ تھے یہ ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں رہے ہیں؟ اس وقت تو آپ ایم کیو ایم ہی تھی نا ساری۔ دیکھیں میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں اس وقت ایم کیو ایم کا حصہ نہیں تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات تو منظر عام پر آ چکی ہے کہ ہر پارٹی کے اندر، چاہے وہ پنجاب کی پارٹیاں ہوں چاہے وہ سندھ کی پارٹیاں ہوں، کرمنل ایلیمنٹ اور کرمنل لوگوں کو تو ہر دور میں سپورٹ کیا گیا ہے اور ان کی سرپرستیوں سے ہی یہ سب لوگ پروان چڑھے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور ختم ہو گیا۔ اس ملک میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بڑی محنت کر کے اور بڑی دیانتداری سے ان سارے لوگوں کو ٹھکانے لگایا ہے، ان کو کیفے کردار تک پہنچایا، اور آج یہ کہیں نہ کہیں سب جیلوں میں ہیں یا انکاؤنٹرز میں مارے جا چکے ہیں یا بھاگ چکے ہیں اس ملک سے۔ تو ایک اچھی محنت ہماری انفورسمنٹ ایجنسیز نے کی ہے، تو اب یہ ضائع نہیں جانی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ اب یہ وہ دور ختم ہو گئے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور یہ سب اب ایکسپوز ہو چکے ہیں سارے نام جو آپ لے رہے ہیں۔ تو آئندہ جو بھی سیاسی پارٹیاں اپنے لیے اپنا منشور بناتی ہیں تو اس میں کم از کم اس طرح کے لوگوں کی سرپرستی پہ سے بالکل ہاتھ ہٹا لیں اور ایک اچھی اور ہیلدی پالیٹکس کریں، اور ہمارے ادارے نے جو محنت کر کے اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے اس کو آگے پولیٹیکل پارٹیاں کنٹینیو کریں۔ صحیح ہے، بہت شکریہ کامران ٹھسوری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی ہے۔ اب یقینی طور پر اس وقت جو وہ بات کر رہے ہیں یہ آج کی نہیں ہے، چاہے آج ذوالفقار مرزا صاحب پی ٹی آئی میں ہوں یا آج جیسے ٹھسوری صاحب ہیں وہ بہاری تحریک کی بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو موجود تھیں اس وقت، چاہے جو شخصیت جن کا نام سامنے آیا وہ جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، سوال یہی ایک ہے کہ اس کے خلاف کیا کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، یا جو الزام لگائے جاتے ہیں چاہے وہ فلور آف دی ہاؤس پہ لگائے جائیں، اس کے جواب میں اس طرح کی جے آئی ٹیز یا اس کی رپورٹ جو وہ پبلک کر کے اپنے الزام ہٹانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔